बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों मैं बंबई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सैंडो एक नाटे आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीड लिख रहा था। सैंडो ने अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज़ बुलंद मुझे आदाब किया और अपने साथी से मुतारिफ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। सैंडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़म तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटली मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहब? मिस खुर्शीद ने कार खरीदी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। क्यों बाबू गोपीनाथ, है ना एंटी की पैंटी पो। अब्दुल रहीम सैंडो के बात करने का अंदाज बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटली, धड़म तख्ता और एंटी की पैंटी पो ऐसे अल्फाज उसकी अपनी इख्तिरा थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो बापू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो बहुत मरूब नजर आता था। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना खराब। लाहौर से झक मारते मारते बंबई तशरीफ लाए हैं। साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराए। अब्दुल रहीम सैंडो ने तारुफ को नाकाफी समझकर कहा, नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनके मस्का लगाकर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके इनसे हर रोज पोल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूँ। बस मंटो साहब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लोजिस्टिस किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पर जरूर तशरीफ लाइए। बाबू गोपीनाथ ने जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ जरूर तशरीफ लाइए मंटो साहब। फिर सैंडो से पूछा, क्यों सैंडो, क्या आप कुछ उसका शगल करते हैं? अब्दुल रहीम ने जोर से टका लगाया, जी हर किस्म का शगल करते हैं। तो मंटो साहब, आज शाम को जरूर आइएगा। मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसके के मुफ्त मिलती है। सैंडो ने मुझे फ्लैट का पता लिखा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ सुथरा फ्लैट था, जिसमें फर्नीचर बिल्कुल नया सजा हुआ था। सैंडो और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सैंडो ने मुझे मुतारिफ कराया। एक था गफ्फार साईं, तहमत पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सैंडो ने इसके बारे में कहा, आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइजर हैं। मेरा मतलब समझ जाइए आप। हर आदमी जिसकी नाक बहती हो या जिसके मुंह में से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दरवेश बन जाता है। तो ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं, क्योंकि उन्हें वहां कोई और बेवकूफ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ आप बाबू साहब से क्रेवन एक सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैक पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ्फार साईं ये सुनकर मुस्कुराया। दूसरे मर्द का नाम था गुलाम अली, लंबा तड़ंगा जवान, कसरती बदन, मुंह पर चेचक के दाग। उसके मुतालिक सैंडो ने कहा, यह मेरा शागिर्द है, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कमारी लड़की इस पर आशिक हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटलियां मिलाई गई इसको फांसने के लिए, मगर इसने कहा डू और डाई, मैं लंगोट का पक्का रहूंगा। एक तकिया में बातचीत के दौरान बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से उनके साथ चिमटा हुआ। हर रोज क्रेवन का डब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। ये सुनकर गुलाम अली भी मुस्कुराया। गोल चेहरे वाली एक सुर्ख सफेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि ये वही कश्मीर की कबूतरी है जिसके मुतालिक सैंडो ने दफ्तर में जिक्र किया था। बहुत साफ सुथरी औरत थी।
بال چھوٹے تھے، ایسا لگتا تھا کٹے ہوئے ہیں، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ آنکھیں شفاف اور چمکیلی تھیں، چہرے کے خطوط سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بے حد الہڑ اور ناتجربہ کار ہے۔ سینڈو نے اس سے تعارف کراتے ہوئے کہا، زینت بیگم، بابو صاحب پیار سے زینو کہتے ہیں، ایک بڑی خرانٹ نائکا کشمیر سے یہ سیب توڑ کر لاہور لے آئی۔ بابو گوپی ناتھ کو اپنی سی آئی ڈی سے پتا چلا اور ایک رات لے اڑے۔ مقدمہ بازی ہوئی، تقریباً 2 مہینے تک پولیس عیش کرتی رہی۔ آخر بابو صاحب نے مقدمہ جیت لیا اور اسے یہاں لے آئے، دھڑم تختہ۔ اب گہرے سانبے رنگ کی عورت باقی رہ گئی تھی جو خاموش بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں جن سے کافی بے حیائی مترشح۔ بابو گوپی ناتھ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور سینڈو سے کہا، اس کے متعلق بھی کچھ ہو جائے۔ سینڈو نے اس عورت کی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، جناب یہ ہے ٹین پٹوٹی فلفل 40 مسز عبد الرحیم سینڈو اور سردار بیگم۔ آپ بھی لاہور کی پیداوار ہیں۔ سن 36 میں مجھ سے عشق ہوا، 2 برسوں ہی میں میرا دھڑم تختہ کر کے رکھ دیا۔ میں لاہور چھوڑ کر بھاگا، بابو گوپی ناتھ نے اسے یہاں بلوا لیا ہے تاکہ میرا دل لگا رہے۔ جس کو بھی ایک ڈبہ کریمن ہے راشن میں ملتا ہے، ہر روز شام کو 2.5 روپے کا مورفیا کا انجیکشن لیتی ہے۔ رنگ کالا ہے مگر ویسے بڑی ٹٹ فار ٹیٹ قسم کی عورت ہے۔ سردار نے ایک ادا سے صرف اتنا کہا، بکواس نہ کر۔ اس ادا میں پیشہ ور عورت کی بناوٹ تھی۔ سب سے متعارف کرانے کے بعد سینڈو نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، آؤ کچھ باتیں۔ سینڈو چلایا، بوائے وسکی اینڈ سوڈا۔ بابو گوپی ناتھ لگاؤ ہوا ایک سبزے کو۔ بابو گوپی ناتھ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کے نوٹوں کا ایک پلندہ نکالا اور ایک نوٹ سینڈو کے حوالے کر دیا۔ سینڈو نے نوٹ لے کر اس کی طرف غور سے دیکھا اور کھڑکھڑا کر کہا، او گاڈ، او میرے رب العالمین، وہ دن کب آئے گا جب میں بھی لب لگا کر یوں نوٹ نکالا کروں گا۔ جاؤ بھائی غلام علی، 2 بوتیں جانی واکر کرسٹل گوئنگ اسٹرانگ کی لے کر آؤ۔ بوتلیں آئیں تو سب نے پینا شروع کی۔ یہ شغل 2-3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران میں سب سے زیادہ باتیں حضرت معمول عبد الرحیم نے۔ پہلا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے وہ چلایا، دھڑم تختہ منٹو صاحب، وسکی ہو تو ایسے ہی حلق سے اتر کر پیٹ میں انقلاب زندہ باد لکھتی چلی گئی ہے۔ جیو بابو گوپی ناتھ، جیو۔ بابو گوپی ناتھ بیچارہ خاموش رہا۔ کبھی کبھی البتہ وہ سینڈو کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا۔ میں نے سوچا اس شخص کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، دوسرا جو بھی کہے مان لیتا ہے۔ ضعیف الاعتقادی کا ثبوت غفار صاحب موجود تھا جسے وہ بقول سینڈو اپنا لیگل ایڈوائزر بنا کر لایا تھا۔ سینڈو کا اس سے دراصل مطلب یہ تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس سے عقیدت تھی۔ یوں بھی مجھے دوران گفتگو معلوم ہوا کہ لاہور میں اس کا اکثر وقت فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں کٹتا تھا۔ یہ چیز میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ کھویا کھویا سا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہے۔ میں نے چنانچہ اس سے ایک بار کہا، بابو گوپی ناتھ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ چونک پڑا، جی میں کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور زینت کی طرف ایک عاشقانہ نگاہ ڈالی۔ ان حسینوں کے متعلق سوچ رہا ہوں، اور ہمیں کیا سوچ ہوگی؟ سینڈو نے کہا، بڑے خانہ خراب ہیں یہ منٹو صاحب، بڑے خانہ خراب ہیں۔ لاہور کی کوئی ایسی طوائف نہیں جس کے ساتھ بابو صاحب کی کنٹینیوٹلی نہ رہ چکی ہو۔ بابو گوپی ناتھ نے یہ سن کر بڑے بھونڈے انکسار کے ساتھ کہا، اب کمر میں وہ دم نہیں ہے منٹو صاحب۔ اس کے بعد واحیات گفتگو شروع ہو گئی۔ لاہور کی طوائفوں کے سب گھرانے گنے گئے، کون ڈیرہ دار تھی، کون نٹنی تھی، کون کس کی نوچی تھی۔
نتنی اتارنے کا بابو گوپی ناتھ نے کیا دیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ گفتگو سردار سینڈو، غفار سائیں اور غلام علی کے درمیان ہوتی رہی، ٹھیٹھ لاہور کے کوٹھوں کی زبان۔ مطلب تو میں سمجھتا رہا مگر بعض اصطلاحیں سمجھ میں نہ آئیں۔ زینت بالکل خاموش بیٹھی رہی، کبھی کبھی کسی بات پر مسکرا دیتی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اسے اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہلکی وسکی کا ایک گلاس بھی پیا بغیر کسی دلچسپی کے۔ سگریٹ بھی پیتی تھی تو معلوم ہوتا تھا اسے تمباکو اور اس کے دھوئیں سے کوئی رغبت نہیں، لیکن لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ سگریٹ اسی نے پیے۔ بابو گوپی ناتھ سے اسے محبت تھی، اس کا پتہ مجھے کسی بات سے نہ ملا۔ البتہ اتنا ظاہر تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس کا کافی خیال تھا، کیونکہ زینت کی آسائش کے لیے ہر سامان مہیا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے محسوس ہوئی کہ ان دونوں میں کچھ عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ میرا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بجائے کچھ ہٹے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ 8 بجے کے قریب سردار ڈاکٹر مجید کے ہاں چلی گئی کیونکہ اسے مورفیا کا انجیکشن لینا تھا۔ غفار سائیں 3 پیگ پینے کے بعد اپنی تسبیح اٹھا کر قالین پر سو گیا۔ غلام علی کو ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ سینڈو نے اپنی دلچسپ بکواس جب کچھ عرصے کے لیے بند کی تو بابو گوپی ناتھ نے جو نشے میں تھا زینت کی طرف وہی عاشقانہ نگاہ ڈال کر کہا، منٹو صاحب، میری زینت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچا کیا کہوں، زینت کی طرف دیکھا تو وہ چینپ گئی، میں نے ایسے ہی کہہ دیا، بڑا نیک خیال ہے۔ بابو گوپی ناتھ خوش ہو گیا۔ منڈو صاحب ہے بھی بڑی نیک، خدا کی قسم نہ زیور کا شوق ہے نہ کسی اور چیز کا۔ میں نے کتنی بار کہا جانے من مکان بنوا دوں، جواب کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ کیا کروں یہ مکان لے کر، میرا کون ہے؟ منڈو صاحب موٹر کتنے میں آ جائے گی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ بابو گوپی ناتھ نے تعجب سے کہا، کیا بات کرتے ہیں منٹو صاحب، آپ کو اور کاروں کی قیمت معلوم نہ ہو؟ کل چلیے میرے ساتھ، زینوں کے لیے ایک موٹر لیں گے۔ میں نے اب دیکھا ہے کہ بامبے میں موٹر ہی ہونی چاہیے۔ زینت کا چہرہ رد عمل سے خالی رہا۔ بابو گوپی ناتھ کا نشہ تھوڑی دیر کے بعد بہت تیز ہو گیا۔ ہمتاً جذبات ہو کر اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب آپ بڑے لائق آدمی ہیں، میں تو بالکل گدھا ہوں، لیکن آپ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کل باتوں باتوں میں سینڈو نے آپ کا ذکر کیا، میں نے اسی وقت ٹیکسی منگائی اور اس سے کہا کہ مجھے لے چلو منٹو صاحب کے پاس۔ اس سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، بہت گنہگار آدمی ہوں، وسکی منگاؤں آپ کے لیے؟ اور میں نے کہا نہیں بہت پی چکے ہیں۔ وہ اور زیادہ جذباتی ہو گیا، اور لیجیے منٹو صاحب۔ یہ کہہ کر جیب سے 100 کے نوٹوں کا پلندہ نکالا اور ایک نوٹ جدا کرنے لگا، لیکن میں نے سب نوٹ اس کے ہاتھ سے لیے اور واپس اس کی جیب میں ٹھونس دیے۔ 100 روپے کا ایک نوٹ آپ نے غلام علی کو دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ مجھے دراصل کچھ ہمدردی سی ہو گئی تھی بابو گوپی ناتھ سے۔ کتنے آدمی اس غریب کے ساتھ جوک کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا بابو گوپی ناتھ بالکل گدھا ہے، لیکن وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکرا کر کہنے لگا، منٹو صاحب اس نوٹ میں سے جو کچھ باقی بچا ہو یا تو غلام علی کی جیب سے گر پڑے گا یا… بابو گوپی ناتھ نے پورا جملہ ادا بھی نہیں کیا تھا کہ غلام علی نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دی کہ ہوٹل میں کسی حرامزادے نے اس کی جیب میں سے سارے روپے نکال لیے۔ بابو گوپی ناتھ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر 100 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکالا اور غلام علی کو دے کر کہا، جلدی کھانا لے آؤ۔ 5-6 ملاقاتوں کے بعد مجھے بابو گوپی ناتھ کی صحیح شخصیت کا علم ہوا۔ پوری طرح تو خیر انسان کسی کو بھی نہیں جان سکتا،
لیکن مجھے اس کے بہت سے حالات معلوم ہوئے جو بہت دلچسپ تھے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال کہ وہ پرلے درجے کا چوہد ہے غلط ثابت ہوا۔ اس کو اس امر کا پورا احساس تھا کہ سینڈو، غلام علی اور سردار وغیرہ جو اس کے مصاحب بنے ہوئے ہیں مطلبی انسان ہیں۔ وہ ان سے جھڑکیاں، گالیاں سب سنتا تھا لیکن غصے کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب، میں نے آج تک کسی کا مشورہ رد نہیں کیا۔ جب بھی کوئی مجھے رائے دیتا ہے میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ وہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں لیکن میں انہیں عقل مند سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انہیں کم از کم اتنی عقل تو تھی جو مجھ میں ایسی بیوقوفی کو شناخت کر لیا جن سے ان کا الو سیدھا ہو سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں شروع سے فقیروں اور کنجروں کی صحبت میں رہا ہوں۔ مجھے ان سے کچھ محبت سی ہو گئی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچ رکھا ہے جب میری دولت بالکل ختم ہو جائے گی تو کسی تکیے میں جا بیٹھوں گا۔ رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار، بس یہ دو جگہ ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ رنڈی کا کوٹھا تو چھوٹ جائے گا اس لیے کہ جیب خالی ہونے والی ہے، لیکن ہندوستان میں ہزاروں ویر ہیں، کسی ایک کے مزار پر چلا جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا، رنڈی کے کوٹھے اور تکیے آپ کو کیوں پسند ہیں؟ کچھ دیر سوچ کر اس نے جواب دیا، اس لیے کہ ان دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر چھت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ جو آدمی خود کو دھوکہ دینا چاہے اس کے لیے ان سے اچھا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک اور سوال کیا، آپ کو طوائفوں کا گانا سننے کا شوق ہے؟ کیا آپ موسیقی کی سمجھ رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بالکل نہیں، اور یہ اچھا ہے کیونکہ میں کنسوری سے کنسوری طوائف کے ہاں جا کر بھی اپنا سر ہلا سکتا ہوں۔ منٹو صاحب، مجھے گانے سے کوئی دلچسپی نہیں، بس جیب میں سے 10 یا 100 روپے کا نوٹ نکال کر گانے والے کو دکھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ نوٹ نکالا، اس کو دکھایا، وہ اسے لینے کے لیے ایک ادا سے اٹھی، پاس آئی تو نوٹ جیب میں اڑس لیا۔ اس نے جھک کر اسے باہر نکالا تو ہم خوش ہو گئے۔ ایسی بہت فضول فضول سی باتیں ہیں جو ہم ایسے تماشبینوں کو پسند ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ رنڈی کے کوٹھے پر ماں باپ اپنی اولاد سے پیشہ کراتے ہیں اور مقبروں اور تکیوں میں انسان اپنے خدا سے۔ بابو گوپی ناتھ کا شجرہ نصب تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے کنجوس بنیے کا بیٹا ہے۔ باپ کے مرنے پر اسے 10 لاکھ روپے کی جائیداد ملی جو اس نے اپنی خواہش کے مطابق اڑانا شروع کر دی۔ بمبئی آتے وقت وہ اپنے ساتھ 50,000 روپے لایا تھا۔ اس زمانے میں سب چیزیں سستی تھی، لیکن پھر بھی ہر روز تقریباً 100-125 روپے خرچ ہو ہی جاتے تھے۔ زینو کے لیے اس نے فیٹ موٹر خرید تھی، یاد نہیں رہا لیکن شاید 3,000 روپے میں آئی تھی۔ ایک ڈرائیور رکھا، لیکن وہ بھی لفنگے ٹائپ کا۔ بابو گوپی ناتھ کو کچھ ایسے ہی آدمی پسند تھے۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ بابو گوپی ناتھ سے مجھے تو صرف دلچسپی تھی، لیکن اس سے مجھ سے کچھ عقیدت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسروں کے بنسبت میرا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔ ایک روز شام کے قریب جب میں فلیٹ پر گیا تو مجھے وہاں شفیق کو دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی۔ محمد شفیق توسی کہوں تو شاید آپ سمجھ لیں کہ میری مراد کس آدمی سے ہے۔ یوں تو شفیق کافی مشہور آدمی ہے، کچھ اپنی جدت طراز گانگی کے باعث اور کچھ اپنی بدلاسن طبیعت کی بدولت، لیکن اس کی زندگی کا ایک حصہ اکثریت سے پوشیدہ ہے۔ بہت کم جانتے ہیں کہ 3 سگی بہنوں کو یکے بعد دیگرے 3-3 4-4 سال کے وقفے کے بعد داشتہ بنانے سے پہلے اس کا تعلق ان کی ماں سے بھی تھا۔ یہ بھی بہت کم مشہور ہے کہ اس کو اپنی پہلی بیوی جو تھوڑے ہی عرصے میں مر گئی تھی
اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس میں طوائفوں کے غمزے اور رشوے نہیں تھے.